बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज़, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है। ये गैंगस्टर बेस्ड नावल है। इसमें किडनैपिंग भी है, फोर्स मैरिज भी है, सब कुछ मिलेगा आपको नावल के अंदर। तो ये आज हमने स्टार्ट करना है, देखते हैं कितने एपिसोड पे जाता। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आए चलते हैं पहले हम कमेंट सेशन की तरफ, देन आते हैं अपने एपिसोड के ऊपर। जी, सबसे पहले वानिया खान, ज़बरदस्त नावल, चलें अच्छी बात है, आपको पसंद आया। मरियम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता हो, ये हो सकता है कि उन परफ्यूम दी खुशबू आ गई, लेकिन यार इतनी भी की खुशबू कि दरख्तों के नीचे चारपाई डाल के बैठी हुई थी तो परफ्यूम दरवाजे तो बाहर सी। एडी की तेज़ परफ्यूम होगी, मैं तो आज तक नहीं सूंगी। अच्छा, फारिया शेख, लवली नावल, चलें बहुत अच्छी बात है, आप सबको पसंद आया नावल पिछला। तन मलिक सबा का सबसे धमाकेदार कमेंट है और इन्होंने मुझे कवर भी एडिट करके दिए थे, बड़े मज़े के थे कवर। एक मैंने लगा लिया, दूसरा भी इंशाल्लाह जल्दी लगाऊंगी। रायमा एक बेहिस मफाद परस्त मनहूस औरत है जिसको अपने मफाद के आगे, अपनी बहन के आगे किसी का घर नहीं नज़र आया। वही तो मैं कह रही थी यार, मायरा जैसी मासूमियत को ना बंदा म्यूज़ियम में रख दे। ऐसे बंदे को मर जाना चाहिए, ऐसे बंदे को जीने का कोई हक़ नहीं होता। हाय, फ़ोन ही सारे फसाद की जड़ निकले है। मुलाजमा ने तो बंदा बना आग लगा के कुत्तों के आगे डाल दे। सच्ची मुझे इतना गुस्सा रायमा पे नहीं था जितना मुझे इस शिमला बीबी पे था, मुलाजमा पे। ना भाई, आजकल के लोग आँख को देख कर यकीन रखते हैं। अहमद आलम अपनी औलाद को छोड़ के किसी दूसरे की औलाद पे करता है, बेशक वो जितनी मर्जी भांजी हो, जो मर्जी हो। यार अगर शहरियार के सामने मायरा की बेगुनाही साबित ना होती तो उन्हें 2-4 साल होर याद नहीं आनी सी मायरा। आ गल तुसी जानते हो। हाँ, बहुत अच्छा भाई। ये मुझे नावल ऐसा था कि ये इस चीज़ में मुझे बड़ा पसंद आया कि इसमें ना हर चीज़, हर बंदे का अंजाम सही हुआ है। हाँ, ये है कि इनको भी घर से निकाल देना चाहिए था। ये रायमा भी बेघर होनी चाहिए थी और शमाइला ने तो धक्के मार के गली के सुट के आना चाहिए सी कि दफ़ा हो थे। तो लेकिन ना ये चीज़ में थोड़ा सा रह गए हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। हाँ जी, ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। पेपर्स के लिए बस दुआओं में याद रखें, आमीन सुमा आमीन। बस दुआओं में याद करते रहें क्योंकि हालात इस दफ़ा बड़े मारे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, कोई पढ़ने नहीं दे रहा मुझे। दैन तैयबा का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आमीन। बस दुआओं में याद रखें। आपके कमेंट्स बहुत छोटे हो गए हैं, पहले आपके भी बड़े मज़े के होते थे, लॉन्ग लॉन्ग कमेंट होते थे। अब आप सुनती नहीं है नावल या काट के सुनती हैं? बहुत छोटे कमेंट्स हो गए आपके। उसके बाद अस्मा दिल, सो स्वीट स्टोरी, मूसा सईद, इट्स ओके, आप आ गई हैं या आ गए हैं, यही बहुत है। बस आप अब सुनते रहा करें और रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे पता चले मेरे कौन कौन से लिसनर हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल फाइनली अपलोड हो गया। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि गैप कहाँ से लिया था। जुमान ज़ैनब, ये मैंने आपको बताया था, गैप की वजह बताई थी मैंने आप लोगों को। दैन हुदा शफीक का कमेंट है, हाँ जी मैं बिज़ी थी, अभी मैं मज़ीद बिज़ी होने वाली हूँ, परसों पेपर है मेरा, आपकी बहन को कुछ नहीं आता। मौशम नासिर या मौशाम नासिर, नावल तो अच्छे होते हैं मगर आपके पढ़ने का स्टाइल बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटली ऑनर्ड कि आपको पढ़ने का स्टाइल पसंद आता है। तो चलें अब अपने नावल की तरफ चलते हैं। आप लोग भी कहते होंगे दुखा दी पोटली को हमेशा दुखी होंगे सुनाने से, लेकिन लिटरली मेरे से इस दफ़ा पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे कभी मेरी बहनें नहीं छोड़ती, कभी कुछ, अभी मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे। अभी मैं उधर से आई हूँ KFC से, तो मैं बस लड़ भी लूँ मर भी लूँ, तो बस ये हिसाब किताब ना चलता रहता है। अब कल मेरी दोस्तों ने आना, कल मेरे को फिर नहीं पढ़ होना, परसों मेरा पेपर है। ये है कि पेपर थोड़ा लेट है, देखो मैं कदों पढ़ दी, पता नहीं मेरे नाल से होना की है। पेपर च हालत होनी मेरी फुल टू फुल। बस दुआ करो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग का टाइम मिल जाए, क्योंकि आज मैं लॉन्ग नावल स्टार्ट कर रही हूँ। फिर नावल बीच में अगर एक दिन भी मिस हो जाए ना तो फिर वो ना थोड़ा सा चाम ढीला हो जाता है बंदे का। मैंने तो आपको कल भी कहा कि मैंने छुट्टी नहीं करनी, तो बस दुआ करो कि अल्लाह पाक मुझे छुट्टी ना करने की तौफीक अता फरमाए। आए नावल स्टार्ट करते हैं। ये नावल भी बड़ा मज़े का नावल है, तो आए पढ़ते हैं। गैंगस्टर बेस्ड नावल की फ़र्स्ट एपिसोड। मैं मज़र के साथ नहीं जाऊँगा, ये बहुत आहिस्ता बाइक चलाता, मेरा दिल चाहता है मैं बाइक से उतर कर पैदल चलने लगूँ। रीबा ने हौलनाक चीख के साथ इनकार किया। तो हेलीकॉप्टर पर चली जाओ, एन सेंटर की छत पर उतर सकता है। मज़र ने भी जलकर जवाब दिया, एधी वालों की एम्बुलेंस एयर सर्विस है ना, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। इजहार ने बड़े सुकून से हिस्सा लिया। देख रही है बड़ी अम्मा इन दोनों को, रीबा ने फिर जहरा शक से किया।
देख रही हूँ दोनों को भी और तुम्हें भी। बड़ी अम्मा ने दूर बैठे बैठे चिढ़ कर कहा, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जाऊँगी। जाऊँगा? वो इसी हठधर्मी के साथ गोया भी फिर वही आऊँगा जाऊँगा। दिन जाते हैं कि घर बस जाएगा। वहाँ भी यूँ ही बोले कि अगर आज इतवार में मैं के जाऊँगा। बदजात कब ठीक होगी तेरी बोली? बड़ी अम्मा आग बगोला को गोया भी, अच्छा ओदी बोली दा फॉल्ट है। मैं के शायद कोई वर्डिंग दा फॉल्ट है। कितना मज़ा आएगा जब ये कहेगी मैं मैके जाऊँगा और दुल्हा भाई कहेंगे मैं ससुराल जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, मज़ा दिल खोल कर हंसा। कौन से दुल्हा भाई? किसके दुल्हा भाई? ख़बरदार जो किसी मेरी शादी वादी की बात की। इसने फिर चिल्ला कर कहा, बड़ी अम्मा ये गाय इसलिए ये बारात लेकर जाएगी। ये गाय है इसलिए ये बारात लेकर जाएगी। इसका दुल्हा मैके जाया करेगा इतवार के इतवार। इसलिए बेचारे की समझ में बात नहीं आ रही, उलझ रही है। ब्रीफिंग दे इसे। इजहार ने शेव बनाने के दौरान तौक़ुफ़ किया। क्या तुम जूते ना तुम सब ने मिलकर इसे सर पर चढ़ा दिया, सत्यानाश मार दिया इसका। चलो तैयारी करो, वक्त निकला जा रहा है। पहला पर्चा आज। बड़ी अम्मा ने बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ कहा ताकि इसकी बहस लंबी ना हो जाए। बड़ी अम्मा आपका अक्का जान को कह देना वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, इसने गोया बड़ी मिन्नत से कहा। हुर्रे, समझ गए माँ बदौलत। ये सारा ड्रामा इसी वजह से था कि मोहतरमा 4 व्हील पर जाना चाह रही है, शो ऑफ पे। ये गाड़ी अक्का जान की गाड़ी कमाई की नहीं है, बल्कि आवाम के खून पसीने की कमाई की है। बता देना अपनी टिड्डी दिल को कि सरकारी गाड़ी है। मज़हर ने गोया फिर चुटकी भरी। बड़ी अम्मा देखिए, इसने फिर मुझे मोहतरमा कहा है। मुझे बहनें अच्छे लगते हैं इस तरह के, मुझे नहीं अच्छे लगते इस तरह के नाम। वो फिर जोगर पहनते पहनते उठ खड़ी फिर चिल्ला कर बोली, हलक में बांस फिरा हुआ लौंठा के, शर्म नहीं आती भाइयों से सट्टा मुँह जोरी करती है। कब तक बच्ची बनी रहेगी? गज़ब खुदा का। इसलिए मैं मज़हर बड़ी उजरत में बरामदे में वारिद हुए। मज़ाहिर इनकी रफ्तार से महसूस होता था कि सोच कर निकले कि राह में ठहरना नहीं। अल्लाह हाफ़िज़ बड़ी अम्मा। इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए इनके मुंह से रूटीन के अल्फाज अता हुए। मज़ाहिर बच्चे ठहर तो सही, ये रिबा को ज़रा इसके सेंटर तक छोड़ता जा, बच्ची को देर हो रही है। पहला पर्चा आज। बड़ी अम्मा ने जिसे पिचकारते हुए कहा, सॉरी रिबा, तुम इज़हार या मज़हर के साथ चली जाओ, मैं पहले लेट हो चुका हूँ। वो ज़रा रुक कर गोया हुआ फिर साबका रफ्तार से पोर्च की सिमत बढ़ गए। एक दिन इंशाअल्लाह इनसे भी अच्छी गाड़ी होगी मेरे पास, भले खड़े खड़े जाम हो जाए, कभी 10 मिनट के लिए भी नहीं दूंगा। रिबा को शदीद एहसास तौहीन हुआ था। वो इस वक्त कक्का जान मज़ीद तरक्की कर चुके होंगे और इनके पास ज़्यादा अच्छी गाड़ी होगी। मज़हर ने जैसे चिढ़ाया, तू मुझे पहले कहती, मैं ज़हीर से कह देती, वो तो घर से सबसे पहले निकलता है, वो छोड़ देता। आज तो मज़हर के साथ चली जा, रात को मैं ज़हीर से कह दूँगी। बड़ी अम्मा को पोती की ख्वाहिश पूरी न होने का जैसे बहुत कलक था। बड़ी दिलसोजी से उसे बहलाई थी जो यूनिफॉर्म पहने बिल्कुल तैयार थी। नाश्ता कर लिया ठीक से? खाली पेट भला क्या इम्तिहान देगी? इन्हें मोहब्बत के लम्हात में नया ध्यान आया। कर लिया, दूध पी लिया, पेपर के बाद बर्गर खा लूँगा, इसने तनक कर जवाब दिया। चलते हो फिर? चीन को? मज़हर ने इस्तफसार किया। मेरा मतलब है अपने दारुल उलूम। तुम्हारे साथ बाइक पर जाना तो चीन जाने के बराबरी है, डरपोक। वो हाँसी होकर खड़ी होगी। हाँ तो गाड़ी आहिस्ता ही चलाना चाहिए, यही समझदारी की बात है। इजहार के साथ तो मैं जानबूझकर नहीं भेजती, ये तो पैदल ही हवा के घोड़े पर सवार होता है। फेंक नहीं दिया था इसने एक दिन अपनी बड़ी फुप्पी को। बड़ी अम्मा ने पोती को इम्तिहान से पहले मुकम्मल तौर पर पुरसुकून करना चाहा। वो तो इनकी तबीयत ख़राब थी इसलिए ज़रा जल्दी थी, इजहार ने खजालत भरे अंदाज में कहकर तौलिए से मुँह पहुँचा। हाँ तो सही है, डॉक्टर से मिली भगत होगी, काम बढ़ा दिया, लाजमन बिल भी बड़ा होगा। रिबा मज़हर के पीछे पीछे चलती हुई गोया इजहार को चिढ़ा रही थी। ए इजहार, बड़ी अम्मा को जाने का ध्यान है। जी बड़ी अम्मा। वो अंदर की सिमत बढ़ते बढ़ते रुक गया। रीपा को कौन सा लगा हुआ इस बरस? 2 महीने बाद लगेगा बड़ी अम्मा, अभी तो पिछला ही लगा हुआ है, यानी स्वीट 16, मेरा मतलब है 16वां। बताओ, यानी अब 17वां चढ़ जाएगा? वो जाने किस ख्याल में गुम होगी। कोई फ़िक्र की बात नहीं बड़ी अम्मा, अगले बरस उतर भी जाएगा 18वें की वजह से। वो अपने मखसूस लाव वालीपन से कह रहा था। तुझे मजाक की पड़ी हुई है, मुझे ये फ़िक्र है कि इसका लौंडापन कैसे ख़त्म होगा। अब कोई बच्ची तो रही, तुम्हारे माँ बाप होते तो मैं हिसाब शुमार क्यों करती। छोड़े बड़ी अम्मा, अभी तो वो वाकई छोटी है, मेरा मतलब छोटा है, और हमें तो वाकई वो अपना भाई लगता है, बड़ा मज़ा आता है बड़ी अम्मा। हटा परे, तुम सबकी वजह से तो आज इसका ये हाल है। क्या दुनिया में ये कोई निराली बात हुई कि 6 भाइयों पर एक लड़की होगी? जब तक छोटी बच्ची थी तो चल गया, अब पूरे कद के साथ इस तरह की हरकतें करती हुई अच्छी लगती है? लड़की ज़्यादा पराए घर जाना है। अभी पूरा कद कहाँ बड़ी अम्मा, सुना लड़की का कद 18 साल तक बढ़ता है, तो क्या अभी और ऊंची होगी? अच्छा खासा कद हो गया और लंबी होगी तो खुदा की पनाह, इतने कीमती कपड़े पहले ही बेकार हो गए हैं। इधर कपड़ा बनाया और इधर 3 महीने बाद छोटा। अच्छा, आपको कपड़ों की वजह से फिक्र है, अब समझा। इजहार ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए समझने के अंदाज में गर्दन हिलाकर कहा। बड़ी अम्मा आप अब किसी और ध्यान में उगलदान में पीक थूक रही थी। अल्लाह करे इन हसीनों के माँ बाप मर जाएं, कोई हो बहाना और हम इनके घर जाएं। वो जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, कानों से एक बाजारी किस्म का शेर टकराया।
طبیعت کی شکاوت بے رحمی پسندیدہ شعر سے بھی آشکار تھی۔ سخاوت منہ ادھر منہ کسی کے والدین کے مرنے کا ذکر یا خواہش اعلیٰ درجے کی سنگ تیری تھی۔ جانے کتنے عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا مگر اس نے نگاہ اٹھا کر آج تک نہ دیکھا تھا۔ 10 منٹ کی واک پر اس کا پرائیویٹ اسکول تھا جہاں وہ پڑھانے جاتی تھی، مگر یہ فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگنے لگا تھا۔ وہ اسے اسی موڑ پر ملتا تھا، سارا ایریا اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، اگرچہ وجہ شہرت بہت خوب نہیں تھی، بدنام جو نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کہ مستاق صورتحال تھی۔ کل ہی وہ 8th کلاس میں انگلش پڑھاتے ہوئے فیمس اور نوٹوریس کا فرق سمجھا رہی تھی کہ فیمس یعنی مشہور اور نوٹوریس یعنی بدنام کیا ہے۔ تو وہ ایک جھماکے سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، ایک خوف کی صورت، یوں کہ وہ ہر دم ہی اس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ اس کے سلگانے کو بلکہ راکھ بنا دینے والی نگاہیں اسے ہمہ وقت اپنے تعاقب میں دکھائی دیتی تھی۔ اچھی خاصی نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک روٹی میں سے آدھی دوسروں کو دینے سے ملنے والی خوشی بھی تو دولت ہے، دکھ سے نڈھال کسی انسانیت کو اپنائیت کا احساس بخش دینا بھی تو دولت ہے۔ ضعیف باپ کے پاس بیٹھ کر اپنی سعادت مندی کا یقین دلا کر اسے سکون سے دو چار کرنا بھی تو دولت ہے۔ سکون کی دولت، روشن ضمیری کی دولت، دور دیش سے بیٹی کا اپنی ماں کو محبت نامہ بر وقت لکھ بھیجنا بھی تو احساس کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اس کے بعد ماں کے انگ انگ سے پھوٹنے والی خوشی تو خود ایک نعمت ہے جو دور دیش سے بھیجی جاتی ہے۔ پھر بھی جانے کیوں محنت کر کے اپنا پیٹ پالنے والے شرمندہ سے نظر آتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنی ذات میں بے شمار خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ یار نوشا، اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھر رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے ایئر کنڈیشن چل رہا ہے۔ اس کے جگری یار نے آنکھ مار کر مہنور کی سمت دیکھا جس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور پسینہ آبشار کی مانند پھوٹ رہا تھا۔ یار تمہاری بھابھی کام پر جا رہی ہے، اسے خدا حافظ کہنے ادھر آئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بردستہ جواب آیا۔ مہنور کے کانوں میں انگارہ بن کر یہ جملہ داخل ہوا، اسے یوں لگا گویا چار سمت آنکھیں ہوں، اشارے کرتی ملامت کرتی ہوئی۔ وہ ایک دم سے کوئی کہانی بن گئی ہو، سستی عوامی، جس سے سب مزے لے کر پڑھ رہے ہوں۔ موڑ پر بات ختم ہو جاتی تھی، یہ اور بات تھی کہ واپسی پر اسی موڑ پر اسے ایک مرتبہ پھر سابقہ اذیت سے گزرنا ہوتا تھا۔ وہ اس کی واپسی سے کچھ دیر پہلے وہاں پہنچا تھا، مگر آج اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ پاشا کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ دل لے کے کہتے ہیں کسی کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی، احسان تو گیا۔ یار وہ احسان والا گیت بھی تو چھیڑو، وہی خلیل حیدر والی بات بن جائے گی، جیسے وہ نئے کپڑوں والی غزل شروع کرنے سے پہلے بڑا بمباسٹک سے شعر میں پڑھتا ہوں کہ آخری میں یوں بولتا ہے، رات بڑی پتہ نہیں وہ کیا ہے وٹکا، گھر میں رہو تو بہتر ہے ٹن ٹنا ٹن ٹن، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ تم بھی اسی طرح اس شعر کے بعد یوں گاؤ، حال میرا احسان، مان میرا احسان، ارے نادان کہ تجھ سے کیا ہے پیار، میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی دھوپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار۔ پاشا نے فوراً ہی دوست کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ مان نسوانی پندار پوری قوت سے بلبلائے، اسے خود ہوش نہیں تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اور بجلی کی تیزی سے ان دونوں کی طرف پلٹی تھی۔ سلسلہ اگرچہ کئی ماہ سے چل رہا تھا مگر آج تو حد ہی ہو گئی، یک نشد دو شد۔ اس کی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھیں مزید چمکنے لگی غصے کی تیز آنچ سے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون سے جہنم سے نکل کر اس طرف آئے ہو روزانہ، مگر اتنا بہرحال جانتی ہوں کہ میری گلی کے کتوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے تمہاری۔ یوں لگتا ہے ایسے لوگ ڈائریکٹ آسمان سے گرتے ہیں۔ اس نے حقارت سے پاشا، کسی انسان نے ان کی پرورش نہیں کی، اس نے حقارت سے پاشا کی طرف دیکھ کر تھوک دیا۔ چلو اپنے ہستے مصیبتیں بتا لی ہیں، اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ بے غیرت اور آوارہ لوگ، پڑھنے کا شوق ہی تو ہے، جبھی تو آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ پاشا بڑی ڈٹائی سے مسکرا کر اس کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا جیسے ویسے کسی قیمت پر آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ تھا بھی اونچا پورا، سامنے جیسے کوئی دیوار آن کھڑی ہوئی ہے۔ حیرت و افسوس نے اسے گنگ سا کر دیا۔ اپنے حساب سے تو اس نے اسے نہایت ذلیل کیا تھا، مگر دوسری طرف تو اشاریہ کے حساب سے بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک وہ تھی کہ کسی کا موڈ آف موڈ دیکھ لیتی تو رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور ایک یہ کہ احساس ذلت ہی نہیں تو آج کم مائیگی کے احساس کی تنابیں توڑی تھی۔ مگر چونکہ یہ برا آدمی ہے، برائی اوڑ پہن چکا ہے، صرف برا ہے۔ احساس کی دولت اسے چھن چکی ہے، یعنی ضمیر مر چکا ہے۔ اس کے اندر خیر و شر کی جنگ بند ہو چکی ہے کہ خیر کی کسی منحوس کھڑی شکست واقع ہو چکی ہے، بس شر غالب ہے۔ اور جہاں صرف شر ہی شر ہو، اسے افسوس ہونے لگا، جہاں اتنے مہینوں سے برداشت کرتی وہاں اور کر لیتی، کیا فائدہ ہوا۔ لیکن آج معلوم نہیں کیوں ایک خیال آ گیا کہ ادھر اور بھی لڑکیاں اسے زیادہ آزاد خیال، بزا دار، خوبصورت، ان کو تنگ کیوں نہیں کرتا۔ اسے کیا سمجھتا ہے آخر، کوئی آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ترنے والا؟ یہ اسے علم ہے کہ میرا کوئی سگا بھائی نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا، اور باپ بھی ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں اور آئے دن کا بیمار۔ یقیناً اسے سب کچھ پتہ ہوگا۔ کمزور تو کم ظرفوں اور رذیلوں کو یوں بھی زیادہ بھاتا ہے۔ جوش اترا تو احساس کم مائیکی نے پھر بزدل بنا دیا۔ مجھے ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے تھا۔ وہ کنی کا چلا کر اس کے دائیں پہلو کی طرف سے آگے بڑھ گئی۔ پاشا نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ اسے اسکول پہنچنے تک کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایڈا دے گاندنی جان چھڑ دے۔
بس 2 ہی ہیں اور یہ تو بہت چھوٹی ہے، بھلا کیا کام کر پائے گی، الٹی چیزیں ہی توڑے گی۔ بالوں میں رولر لگائے بیگم نفیس خواجہ نے لاؤنج میں قدم رکھتے ناقدرانہ نظر سے دونوں لڑکیوں کا جائزہ لیا اور پرانے ملازم اللہ یار کی سمت دیکھ کر بڑی نخوت سے کہا۔ لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ کام بہت ستھرا کرتی ہے بیگم صاحبہ، بہت تیز، آپ خوش ہو جائیں گی، بڑی جلدی کام سمجھ لیتی ہیں، اللہ یار کی بجائے لڑکیوں کے باپ نے دست بدستہ عرض کی۔ بیگم نفیس خواجہ نے کچٹتی نگاہ لڑکیوں کے باپ کے بہت سیدھا لباس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، تم نے 6 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، اللہ یار بتا رہا تھا، مگر فی الحال صرف 2 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس ملے گی، اگر لڑکیاں کام سمجھ کی تو ہم باقی 10 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں گے۔ خیر و مالکن کی اللہ سائیں بہت دے۔ لڑکیوں کے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا کر گھگھیاتے ہوئے دعائیں دینا شروع کر دی۔ اللہ سائیں بڑا رتبہ دے، بہت خوشیاں دے۔ ٹھیک ہے اللہ یار، ان کو 2 مہینے کا ایڈوانس 300 روپے دے دینا۔ 300؟ لڑکیوں کا باپ پھر گر گیا ہے۔ یہ یہاں رہیں گی، کھائیں گی، پہنیں گی، اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بھی خرچے ہمارے ذمہ ہی ہوگا۔ گوٹ میں گرمی میں سڑتی تھی، یہاں پنکھا چلا کر سویا کریں گی۔ ہم تو اوروں سے زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں، آس پاس کی کوٹھیوں سے آتی لڑکیوں کے مہینے میں 500 سے زیادہ کوئی نہیں دیتا۔ خیر ہو مائی باپ کی۔ لڑکیوں کے ماں باپ مارے تشکر کے دورے ہو گئے۔ اے اللہ 300 دے وچ رکھ لئیاں۔ اچھا یہ ناول تھوڑا سا نا پرانا ہے تو اس وجہ سے وہ حساب کتاب نا اس زمانے کا چل رہا ہے، اور پھر مطلب اتنا بھی پرانا نہیں ہے۔ اور پھر تمہاری سفارش اللہ یار نے کی تھی، یہ ہمارا بہت پرانا اور قابل اعتماد ملازم ہے۔ اللہ یار کی گردن افتخار سے تن گئی۔ 12 سوخ ہونا کیا کسی اعزاز سے کم بات ہوتی ہے؟ اس نے لڑکیوں کے ماں باپ کی سمت اس طرح دیکھا گیا کہہ رہا ہو کہ مانتے ہو کتنا خاص آدمی ہوں میں شہر میں، کیا نام ہے ان کے؟ بیگم صاحبہ نے اپنے رنگین ناخنوں کی تراش کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بڑی کا نام مومل ہے مائی باپ، اور چھوٹی کا نام بدر النساء ہے، پر باقی کہیں۔ باپ نے بڑی لجاجت سے نام بتایا، گویا بیگم صاحبہ نے ان کے نام پوچھ کر کسی سعادت سے ہمکنار کیا تھا۔ اللہ یار انہیں زینب کے پاس پہنچا دو، اسے کہنا انہیں کام بتا دیا اور پھر اوپر آ کر مجھ سے پیسے لے کر انہیں فارغ کرو۔ اور ہاں سنو، اب انہیں یہ بھی بتا دو کہ آئے دن لڑکیوں سے آ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مہینے میں ایک بار ٹھیک ہے۔ بیگم نفیس خواجہ نے بے اتنائی سے کہا، واپس پلٹ گئی۔ تم لوگ آپ باہر بیٹھو، میں انہیں ماسی کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں، اللہ یار نے لڑکیوں کے ماں باپ سے کہا اور پھر مومل اور بانکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آؤ تم دونوں میرے ساتھ۔ دونوں سہمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ چھناک کسی چیز کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی کئی ملی جلی تاثراتی آوازیں بھی سماعت سے ٹکرائیں۔ مائی گاڈ کرسٹل! بیگم نفیس خواجہ چند ثانیہ تو قطعی دم بخود رہ گئی۔ اس کرسٹل کی خریداری پر کم سے کم 1500 کیلوریز خرچ ہوئی تھی۔ وہ فرینچ بڈھا چسپا قیمت سے 1 فرانک کم کرنے پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے کھڑے کھڑے فرانک کو پاکستانی روپے میں چینج کیا تو لگ بھگ 12,000 بن رہے تھے۔ صرف ایک چیز کے لیے 12,000 ایک دم سے کیسے دے دیتی؟ اور اس نے کھڑے کھڑے 12,000 کا نقصان کر دیا۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور مار مار کر بھرکس نکال دی، اتنا مارا کہ مارتے مارتے ہانپنے لگی۔ ساڑی کا پلو کارپٹ پر دور تک پڑا تھا، مختصر سے بلاؤز نے میٹر کا کام کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کی ہارٹ بیٹنگ، سانس کی رفتار، نروس کنٹرول پاور آسانی سے پڑھی جا سکتی تھی۔ پاؤں سے سینڈل اتار کے اس کے سر پر ایسی وحشیانہ 2-3 ضربیں لگائی کہ سر کے اچانک اس حصے میں خون کی دھار بہتی ہوئی پیشانی تک آ گئی۔ لاکھ دی لعنت ادھر لوگوں دے اوتے۔ دور کھڑے نوکر تھر تھر کانپ رہے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی آگے بڑھ کر اس کی جان بخشی کی درخواست کرتا ہے۔ زینب کہاں ہے؟ نکالو اس خبیث بڑھیا کو باہر، زیادہ غلطی اس کی ہے، اسے ڈرائنگ روم میں بھیجنے کو کس نے کہا؟ ابھی تو اسے جوتیاں سیدھی کرنے کی تربیت دینا تھی، ادھر کی ڈسٹنگ کے لیے کس نے کہا؟ ظاہر ہے اسی کامچور بڑھیا نے کہا ہوگا، اس لیے رکھی تھی یہ چھوکریاں کہ بڑھیا مزے لوٹے، 10-12 پیدا کر لیتی، آخری دم تک کوئی نہ کوئی بچی رہتی پڑی مزے لوٹتی رہتی۔ ممی ممی پلیز! پیچھے سے سنی نے آ کر ماں کو مزید تشدد سے روکنے کی کوشش کی۔ سنی تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کہاں قابو میں آتی تھی۔ ممی بلیڈنگ ہو رہی ہے، آلریڈی ویک ہے، ایکسپائر ہو سکتی ہے، اس نے آخری تدبیر کے طور پر ماں کو سمجھایا، اور واقعی یہ جملہ کاربر ثابت ہوا، وہ حواسوں میں لوٹ آئی اور ایک قہر آلود نظر اس پر ڈال کر ساڑی کا پلو درست کیا اور باہر نکل گئی۔ تم لوگ کیا ٹکٹ لے کر کھڑے ہوئے ہو؟ دیکھو کہیں یہ بے ہوش تو نہیں ہے؟ اس نے مومل پر ایک طرح آمیز نگاہ ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے نوکروں سے کہا۔ نہیں صاحب بے ہوش نہیں ہے، رو رہی ہے۔ ایک ملازم نے قریب جا کر جائزہ رپورٹ پیش کی۔ اسی لمحے اللہ یار اندر داخل ہوا، کسی نے اسے اطلاع پہنچا دی تھی۔ مومن اللہ یار کو دیکھتے بلک بلک کر رو دی، اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ چاچا مجھے گوٹ واپس بھیج دو، یہ بڑے سخت لوگ ہیں، مجھے یہاں سے سب سے ڈر لگتا ہے، میں منت کرتی ہوں چاچا۔ اللہ یار نے گھبرا کر سنی کی طرف دیکھا۔ چھوکری بری بات، ایسا نہیں بولتے، نقصان پہ تو اپنی سگی ماں بھی پٹائی کر دیتی ہے۔ بیگم صاحبہ ہر وقت غصہ نہیں کرتی، اس نے مومل کی پیشانی پر خون کی لکیر سے آنکھیں چراتے ہوئے سمجھایا۔ ایسا بھی نہیں مارتے، باقی چھوٹی ہے، اسے کسی روز ایسی پڑ گئی تو وہ مر جائے گی چاچا، میرا دل گھبراتا ہے ایسے بڑے گھر میں۔ وہ بے اختیار روئے چلی جا رہی تھی۔ اس سے تو اچھا تم مجھے گوٹ میں کسی بیل گاڑی میں بیل کی جگہ باندھ دو۔ اللہ یار بابا اس کو پٹی کرو۔ سنی نے 13-14 برس کی خودرو جھاڑیوں کی طرح بڑھتی ہوئی مومل پر ایک سوچتی ہوئی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ بڑی اماں چاند بھائی بلا رہے ہیں امریکہ سے، وہ حسب عادت زہرا شک کر کے بولی۔
ہیں؟ پہلے تو بڑی اماں اچنبے میں پڑ گئی، پھر کسی دھیان سے چونک کر اندر کی طرف گرتی پڑتی بھاگی۔ ہے بدذات، سیدھی طرح نہیں بول سکتی کہ چاند کا ٹیلی فون آیا؟ بہت بڑبڑا بھی رہی تھی۔ بھابی بھی ہیں؟ اس نے ریسیور بڑی اماں کو تھماتے ہوئے مطلع کیا۔ ہاں دلہن، میں ٹھیک ہوں، تمہارے میکے سے تمہارے باپ آتے رہتے ہیں ہماری خیریت پوچھ لینے۔ تمہاری اماں بھی مجھے کھانے کی چیزیں بنا بنا کر بھیجتی رہتی ہیں، بڑا ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں، اللہ خوش رکھے۔ ہیں؟ اونچا بولو، کون؟ چاند ہیں؟ یہ تو کہہ رہی ہے تھی کہ بھابی ہے۔ انہوں نے گھور کر ریبا کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہی تھی بھابی بھی ہیں، اس نے بھی پر زور دے کر کہا اور ہنس ہنس کر لوٹ گئی۔ اظہار اندر آیا تو لوٹ پوٹ ہوتی ریبا پر نظر ڈال کر بڑی اماں کو گھورنے لگا، جو خود فراموشی کی کیفیت میں پوتے اور بہو سے محو کلام تھی۔ خیریت بڑی اماں؟ FM 100 پر اعجاز قریشی سے بات کر رہی ہیں؟ وہیں اتنی دلچسپ باتیں ہو سکتی کہ تم ہنس ہنس کر تقریباً پاگل ہو چکی ہو۔ آپ نے بڑی زبردست چیز مس کی ہے اس وقت اظہار بھائی، اس نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس لمحے بڑی اماں ریسیور رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ صحیح سے نہیں بول سکتی؟ بتاؤ، میں دلہن سمجھ کر چاند سے باتیں کیے گئے، ایک منٹ کے 100 روپے لگتے ہیں اتنی دور ٹیلی فون کرنے کے۔ اسے ہری ہری سوچتی رہتی، نمک حرام نہیں تو۔ اس کی نہ رکنے والی ہنسی نے مزید آگ بگولا کر دی۔ وہاں ڈالر ہوتے ہیں بڑی اماں، ہوتے تو کاغذ کے ہیں، مگر لوگ سونے کے بت کی طرح پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ کی قوم سونے کے بچڑے کی پرستش کرتی تھی، آج وہ بچڑا ڈالر کی شکل اختیار کر چکا ہے، جسے دیکھو ڈالر ڈالر کرتا ہے۔ پاکستان میں لگتے بھی کئی سو روپے، وہاں تو $1-2 خرچ ہوتے ہیں۔ ویسے بڑی اماں، مجھے بھی بڑا شوق ہے ڈالر کی گڈی میں سے پن نکالنے کا۔ ہے بولی چلی جائے گی، دم لے لڑکی، کوئی بات ہے اس میں انسانوں والی؟ مار جیسے طوطا باندھ دیتی ہے، یہی حرکتیں رہی تو کون پوچھے گا؟ اتنی لمبی زبان اچھی نہیں ہوتی لڑکیوں کی، قاعدے کرینے سیکھو۔ یہ نکالیں گے ڈالر کی گڈی میں سے پن، پتہ ہے گڈی پاکستانی روپوں میں کتنے کی بنے گی؟ اظہار نے چڑھایا۔ کرنسی کسی بھی ملک کی ہو، ایک گڈی میں 100 کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اگر ایک ڈالر 42 روپے کا ہو تو یہ کون سا کوئی اسٹیٹک کا گورکھ دھندا ہے؟ سیدھا سا صاحب ملٹیپلائی کر ماں اور بس۔ وہ شاباش، اس کا مطلب تم نے چیٹنگ نہیں کی، محنت سے پڑھا۔ ظہیر اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ جی بھا جان، اسے ضرب آتی ہے، اظہار نے پھر تنگ کیا۔ اچھا تب ڈالر کتنے کا تھا؟ 42 روپے کا تھا، ہن 300 روپے تو اتنے ٹپ گیا۔ پھر وہی بھا جان، کوئی لٹ لے کے تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیوں اتنی جلدی میں رہتا ہے؟ ٹھیک سے بھائی جان نہیں کہہ سکتا، بڑی اماں نے اظہار کی خبر لی۔ جی بڑی اماں، ان کی تیزی کو کنٹرول کریں، کہیں ایسا نہ کہ یہ زمین کراس کر کے کسی اور سیارے میں پہنچ جائیں اور ہم بیکار ریڈیو ٹی وی پر تلاش گمشدہ کا اشتہار دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ ریبا بدلہ لیے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ ظہیر مسکرا دیا۔ بہت زیادہ شیطان ہو گیا یہ بچہ۔ انہوں نے ریبا کی طرف دیکھا۔ بس بھی کرو میاں، بڑی ہوگی اب، تم لوگوں کی وجہ سے تو ابھی تک اس کا آؤں گا جاؤں گا نہیں چھوٹتا، اتنی مصیبتوں سے کہہ کر تو اوڑھنی اوڑی۔ بڑی اماں، آپ کو کیا ہے، میں گا بولوں یا گی؟ اتنے سارے گا میں اکیلی گی کرتی رہوں، مجھے نہیں مزہ آتا۔ وہ کل ہنس پڑی۔ ماشاءاللہ، اتنے سارے اسی طرح بولتے ہیں، منہ بھر کر جیتے رہیں، قسمت والوں کو ملتے ہیں نیک بھائی۔ بڑی اماں نے سرزنش کی۔ ریبا نے ایک دلدوز چیخ ماری۔ نیک؟ مظہر و اظہار بھائی کس طرح نیک ہو سکتے ہیں؟ بھائی جان کیا نیک ایسے ہوتے ہیں؟ وہ بناوٹی حیرت سے ایک طرف ٹھہ گئی۔ ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ بیچارے کسی کو؟ صبح نماز کے لیے ایک آواز پر اٹھتے ہیں، گھر کے کام اندر باہر کے کتنی فکر سے کرتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے جب دونوں پنڈی چلے گئے تھے، کتنی مشکل ہو گئی تھی مجھے، باغیچے والے بیسن کی ٹوٹی پورے 15 دن ٹپکتی رہی۔ کون لے کر آ گیا پلمبر کو؟ کتنے پیسے بچاتے ہیں، نل کے ٹوٹیاں خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی اسکوٹر خود سنبھال لیتے ہیں، پانی کی موٹر ٹھیک کر دیتے ہیں، اور جو ٹیلی ویژن کا جو کیا ہوتا ہے وہ۔ بڑی اماں بولتے بولتے حادثے پر زور ڈالنے لگی۔ فیوز لگا لیتے ہیں، آپ کی سوئی میں دھاگا ڈال دیتے ہیں، آپ کے بدلے میں کبھی کبھی چھینک بھی لیتے ہیں کہ ہم چھینک لیتے ہیں، بڑی اماں کو تکلیف ہوگی۔ اتنا بھی نہ چڑھائیں بڑی اماں، پہلے بانس پر چڑھے رہتے ہیں۔ ریبا سے اتنی زیادہ تعریف برداشت نہ ہو سکی۔ اسمیل آ رہی ہے، شاید کچھ جل رہا ہے، اظہار نے پھر تنگ کیا۔ یہ کوئی آپ کی کوالٹی نہیں ہے، جب انسان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی تھوڑے بہت نیک ہو ہی جاتے ہیں، کیوں بھائی جان؟ ایک لمحے کو ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسے وہاں کوئی ذی نفس موجود ہی نہ ہو۔ اچھا دیکھو، عبدالکریم سودا لے کر واپس آ گئے، اسے کہنا تھوڑی سی فرنی بھی بنائے، مظاہر کا کوئی دوست آج کھانا یہیں کھائے گا، صبح کہہ کر گیا تھا۔ بڑی اماں نے بڑی مہارت سے کچھ دیر قبل چھا جانے والے تاثر خلط ملط کرنے کی کوشش کی۔ ظہیر فون کی طرف یوں بڑھے جیسے بہت ضروری فون کرنا ہو۔ اظہار تو پہلے باہر نکل چکا تھا۔ اچھا معاملہ سنگین ہے، مطلب ماں پیو چنگے نہیں ہیں؟ کیا سمجھا تم نے؟ کھڑے ہو گئے پائی کا حساب لینے؟ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو گرہستی اور تمہاری عزت سنبھالتی پھروں۔ ہمارے خاندان میں اس طرح کی 3rd کلاس باتوں کا رواج نہیں۔ ابھی پرسوں ہی میں نے آسائش والوں کا بل پے کیا ہے، پھر اس نئے بل کا مطلب تمہارا گھر ہے، تمہارے خرچے میں تمہیں حساب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ایک تاجور آپ ہے، نوٹ کو چھونے کی نوبت نہیں آتی، جو مرضی پسند کرے دلہا بھائی ایک بل ماتھے پر لائے بغیر بل ادا کر دیتے ہیں۔ ابھی میرے پاس بلیک منی نہیں ہے۔ نفیس خواجہ بائی فوکل ناک پر چڑھا کر ڈان کھول کر مطالعہ کرنے لگی۔
کیا مطلب؟ یعنی دلہا بھائی کے پاس بلیک منی ہے؟ یہ تم نے ہی، تمہارا کمپلیکس بول رہا ہے، تم ان سے جیلس ہو سکتے ہو؟ وہ ہیں ہی اس قابل۔ شاہانہ نے زہر کھند کے ساتھ ان کو لہجے کے ساتھ ان کو سلگایا۔ ہاں تو یہی سمجھ لو۔ سمجھنے کی بات چھوڑو، مطلب کی بات کرو۔ یہ بل تو تمہیں پے کرنا ہے، اس کے علاوہ جو 50,000 کی بات میں نے تم سے کری ہوں۔ شاہانہ نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے قطعی انداز میں پوچھا۔ نہیں ہے میرے پاس، آج کل سب کاروبار ہی لوگ اپسٹ ہیں۔ انہوں نے بھی جان چھڑانے کے انداز میں جواب دیا اور اخبار کا صفحہ تبدیل کرنے لگے۔ مجھے پیسے چاہیے، کہیں سے لون لو، کچھ مرضی کرو، ورنہ میں تمہاری لون سے سیل کر دوں گی۔ مجھے بھی سیل کر دینا ساتھ ہی، نفیس خواجہ نے تلخی سے اضافہ کیا۔ تم ایسے کا حیثیت ہی کیا تمہاری؟ یہ بل اٹھا لو یہاں سے، مجھے اس بل میں کوئی انٹرسٹ نکال بنا۔ آج نفیس خواجہ کی برداشت قطعی جواب دے گی تھی۔ شاہانہ چیل کی طرح نفیس خواجہ کے کوٹ کی طرف جھپٹی جو دوسرے صوفے کی پشت پر پڑا ہوا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر جو نکلتا رہا پرسے کرتی رہی۔ چیک بک سمیت 6 پھر چابیاں نکال کر نفیس خواجہ کی طرف دیکھا۔ کل سے فیکٹری میں تالا لگے گا، اس لیے کہ وہ صرف تمہاری نہیں ہے، میں تمہارا جینا دوبر کر دوں گی۔ نفیس خواجہ جانتی ہوں میں، وہ تو تمہاری پہلی بیوی کی نشانی ہے، اس کے لیے سنبھال رہے ہو یہ سب کچھ۔ ایسے بے وقوف تو خیر ہم بھی نہیں ہیں۔ تم اتنی مکار نہ ہوتی تو میری زندگی میں کیسے آتی؟ نفیس خواجہ نے کارپٹ پر پڑے پرزوں کی طرف دیکھ کر نہایت زہریلے لہجے میں کہا۔ تم بڑے پارسا ہو، سیدھے معصوم۔ وہ تمہاری بیوی نہیں تھی، یہ تمہاری اللیگل غیر قانونی اولاد ہے۔ ایسی اولاد وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتی، اس لیے تم چھپڑ کر رہے ہو، اس لیے سیدھے تو اسے کچھ مل نہیں سکتا۔ بڑے بنے بیٹھے ہیں سوسائٹی میں نفیس خواجہ، میں جانتی ہوں صرف تم کہ تم کتنے نفیس ہو اور کتنے غلیظ، اور یہ بھی چٹاخ وہ دو بھرپور تماچے شاہانہ کے منہ پر رسید کیے تھے نفیس خواجہ نے۔ جن میں رتی برابر برداشت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی برداشت کو آزمانے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ انہوں نے شاہانہ کا گلا دبوچ لیا۔ مومل کے ہاتھ سے کافی کی ٹرے چھوٹ گئی، وہ گرتی پڑتی سنی کے بیڈ روم کی سمت بھاگی۔ چلو جی مومل بی بی تو کی کرنا چاہنی ہے؟ چھوٹے صاحب بڑے صاحب نے بیگم صاحبہ کو مار دیا، وہ بری طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ سنی اسی حالت میں محو استراحت تھا، لیکن بڑی سرعت سے اس نے دروازہ کھول کر نفیس خواجہ کے بیڈ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ ادھر نہیں، نیچے، مومل چیخی، مہمانوں کے کمرے میں۔ سنی نے رخ بدلا تو مومل بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ دونوں آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ نفیس خواجہ پر وحشت سوار تھی اور شاہانہ پوری قوت سے مزاحمت کر رہی تھی۔ مائی گاڈ! سنی بجلی کی تیزی سے ان کے قریب پہنچا اور پوری قوت سے باپ کو دبوچ کر ایک طرف کیا۔ واٹ ہیپنڈ ناؤ؟ اب کیا ہوا؟ اس نے دکھ اور ناراضگی سے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، میں ابھی FIR کٹواتی ہوں۔ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ شاہانہ نے اپنے بال اور ساڑی درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ڈیڈی آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا کرنے لگے تھے آپ؟ سنی کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عاجز کر دیا اس عورت نے مجھے، اسے ختم کر کے میں خود بھی پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ نفیس خواجہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گی، سمجھ رہی ہوں میں اچھی طرح۔ مجھ سے جان چھڑا کر اس گالی کو سب کچھ بخش دینا چاہتے ہو، مگر دیوانے کا خواب ہے یہ نفیس خواجہ۔ بتاؤں گی تمہیں آٹے دال کا بھاؤ۔ جا رہی ہوں میں پولیس اسٹیشن۔ وہ باہر کی سمت بڑھتی، سامنے کھڑی مومل تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منحوس، پھر پھینک دیا برتن؟ لٹا اس کرپٹ آدمی کی کمائی، اس کی ماں جہیز میں خزانوں سے لدی ہاتھی لے کر آئی تھی نا، فقطن کنگلا۔ 2 ہتھڑ مومل کے کمر پر رسید کرتی آگے بڑھی تھی کہ سنی نے دوڑ کر ماں کا بازو تھام لیا۔ ممی فار گاڈ سے کہاں جا رہی ہیں؟ دفع ہو جانے دو اسے۔ نفیس خواجہ دھاڑے۔ دفع نہیں ہو رہی، واپس آ رہی ہوں پولیس اسٹیشن سے ہو کر۔ شاہانہ نے دانت پیس کچکچائے۔ مائی گاڈ، اتنا وقت آپ لوگوں نے کیسے ساتھ گزار لیا؟ واٹ اے پزل لائف۔ وہ ماں کو زبردستی بازو سے تھام کر اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ سنی مجھے چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس آدمی کے مزاج ٹھکانے لگا کر رہوں گی، کوئی مجھے کب تک روک سکتا ہے؟ نان سینس اسٹوپڈ، چھوڑو مجھے۔ غصے کی انتہا سے ان کا دماغی توازن بگڑ رہا تھا۔ ممی اس گھر میں آپ دونوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تماشا بنا کر رکھ دیا آپ نے ہماری زندگی۔ اوپر چلیں آپ۔ سنی ایک دم برہم نظر آنے لگا۔ مومل 1 گلاس پانی لے کر آؤ اوپر۔ اس نے بغیر پلٹے آرڈر دیا۔ مومل بگدڑ دوڑی تھی۔ نفیس خواجہ سر تھامے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ یہ اتفاقی تھا کہ اس روز کی جھاڑ جھپاڑ کے بعد اسے سخت فلو ہو گیا۔ اسے قدرے حیرت ہو رہی تھی کہ اس دن وہ اس کی واپسی کے وقت بھی نہیں تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ پورے ہفتے بعد وہ اسکول جا رہی تھی، حالانکہ آنے جانے کے 2 اوقات کے علاوہ وہ اسے کبھی دکھائی نہیں دیا، مگر گھر سے باہر قدم نکالتے اب وہ احساس عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر کے کلینک حالانکہ رات 8 بجے کے بعد ہی جاتی رہی تھی، وہ بھی اکیلی نہیں بلکہ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ، مگر یوں محسوس ہوتا کہ وہ کہیں کسی طرف سے اچانک نکل آئے گا۔ یہ خیال آتے اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا تھا۔ غیر معمولی سناٹے سے یوں ہلانے لگتا کہ یہ سناٹا اس کی آمد کا پیش خیمہ ہو۔ تاریکی سے یوں سہماتی تھی گویا وہ تاریکی کے طلسم سے اچانک سامنے آ جائے گا۔ کسی قدیم کہانی کے بے رحم جن کی طرح اچھی خاصی نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی وہ۔ کئی بار جی میں آیا کہ گھر میں ذکر کر دے، شاید اس طرح ذہن سے کچھ بوجھ ہٹ جائے، مگر یہ خیال آتے کہ ماں باپ خود کسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی ہمت نہیں پڑے۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اس کی جان میں جان آئی۔ آج وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اثر ہوا۔ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ چل دیے بندہ نواز توڑ کر میرے دل کا ساز، اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پکوڑے سموسے والے کے ٹھیلے کے قریب پڑے ایک سٹول پر وہ بیٹھا ہوا گنگنا رہا تھا۔ سیاہ چیک کی شرٹ، سفید پینٹ، 2 چیزیں تو اس کی شناختی علامت تھی، سیاہ گلاسز اور ریڈ اسکارف جو وہ بڑے سٹائل سے اپنی گردن میں لٹکایا کرتا تھا۔
مطلب فل ٹپوری ہے پاشا۔ محلے والے کہتے تھے اس آوارہ کی ماں نیک عورت اور بلا کی حسین ہے، اس کی بہنیں بھی بہت گوری چٹی ہیں، کاش اللہ میاں ایسے لوگوں کا تھوڑا کالا بنا دیا کرے مگر زمین کی تھوڑی روشنی دے دیا کرے۔ کتنے گھنونے اور مکروہ چہرے ہوتے ہیں، سفید ہونے کے باوجود اسے در حقیقت اس سے کراہت محسوس ہوتی۔ یار شبیر کہاں رہے اتنے دن؟ یار ہماری تو نیندیں ویران ہوگی، تمہیں یہ شاید احساس نہیں، جس دن تمہارا دیدار نہ ہو میں نیند نہیں آتی۔ وہ بظاہر سموسے والے سے مخاطب تھا اور اس کے لہجے کی شوخ لہریں مانور کے حواس چھینے لے جا رہی تھی۔ آدھی رات کو جب دنیا والے خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اس نے بڑی اونچی تان چھیڑی تھی۔ سموسے والے کے پاس یقیناً اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں اس کے محلے کے ہی نہ ہو۔ ماری شرمندگی کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، دوسرے پر چھینٹے اڑاتے ہوئے انہیں اپنی ماں بہنوں کا خیال نہیں آتا۔ بے حس و بے غیرت انسانیت کے پیشانی کے بدنما داغ وہ سلک سلک کر خاک ہونے لگی۔ سننے میں تو یہی آیا کہ مہینے کے 20 دن اس کے لاک اپ میں گزرتے ہیں، پتہ نہیں کب جائے گا لاک اپ میں، اللہ کرے اس مرتبہ تو اسے عمر قیدی ہو جائے۔ وہ اسے کوستی ہوئی آگے بڑھی تھی، پتہ نہیں کس نے اس کی آج کی حرکت دیکھی ہوگی۔ ابا جان کو کسی کے ذریعے پتہ چل گیا تو وہ کس قدر پریشان ہو گئے۔ اسکول چل کر اس کے فاصلے پر رہ گیا تھا مگر وہ اسے ہزاروں میل کے فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، پورے علاقے میں کوئی ایسا نہیں جو اس بے ضمیر کو کھری کھری سنا سکے۔ ایک بدماش کی بالادستی مہذب معاشرے کے منہ پر ایک تماچا ہی تو ہے۔ اللہ کی شان، سارے علاقے میں اس کی سیاسی اپروچ کی دھوم ہے۔ یا الہی قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کے دل سے بے ساختہ صدا آئی تھی۔ سسکیوں کی آواز پر مون کے قدم چلتے چلتے تھم گئے۔ روزانہ رات 11 بجے اتنا سناٹا ہوتا تو نہیں تھا مگر شاید آج گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، راہداری میں فینسی لائٹس کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی مگر نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت توجہ سے سسکیاں سننے کی کوشش کی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ رونے والا کس سمت ہے۔ پھر آواز کی سمت قدم بڑھا دیے۔ پاؤں میں چونکہ جوگر تھے اس لیے اس کے اپنے قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ راہداری کے موڑ پر کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ قدر تعجب سے اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ کون ہے یہ؟ وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مون نے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ مومل کی سسکیاں یکدم رک گئی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ مون یکدم بوکھلا گیا۔ مومل کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا مگر اس کی ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا جو بہہ بہہ کر اس کی گود میں گرا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ڈیبٹ ٹولی اور ایک سفید خوشبودار رومال نکال کر بڑی بے ساختگی سے آگے بڑھ کے اس کی ناک پر رکھ دیا۔ مومل جانے کے سمجھی ایک دم تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ تمہاری ناک سے خون بہ رہا لڑکی، اسے ناک پر رکھ لو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کون ہو؟ یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں سے سوال کرنے لگا۔ اتنا سنتے ہی مومل بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں مون صاحب، بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو مجھے اور ماریں گی۔ مون بری طرح چونک گئے۔ تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ میں روزانہ آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں، وہاں آپ کی تصویر ہے، اسے میں صاف کرتی ہوں۔ زینب ماسی نے بتایا کہ آپ مون صاحب ہیں، سنی صاحب کے بڑے بھائی، اور میں روز رات کو آپ کو اوپر جاتے بھی دیکھتی ہوں۔ وہ سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اوہ، مون نے اس مرتبہ اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ کب سے کام کر رہی ہو یہاں؟ تھوڑے دن ہوئے، میرے ماں باپ مجھے میری بہن کو یہاں چھوڑ گئے مگر میں باقی کا کام بھی خود ہی کرتی ہوں۔ وہ چھوٹی اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو بیگم صاحبہ بہت ماریں گی۔ وہ رومال میں خون جذب کرنے لگی۔ تمہیں ممی نے مارا ہے؟ اس وجہ سے خون نکل رہا ہے؟ مون کی آواز میں تشویش و تفکر کا گہرا عکس تھا۔ مومل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنو، میرے کمرے میں آؤ، تمہاری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے، اس کو روکنے کا انتظام کرتا ہوں ورنہ تم بے ہوش بھی ہو سکتی ہو۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔ اس کا انداز اتنا قطعی اور دو ٹوک تھا اگر مومل بے چوچرا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایڈا چنگا تو مینوں یہ بھی نہیں لگ رہا۔ مون دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، لائٹس چلائیں، فین چلایا اور آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ کھولا اور پلٹ کر مومل سے مخاطب ہوا۔ ادھر بیسن سے اپنے سر پر پانی بہاؤ، اگر اس طرح خون رک گیا تو ٹھیک ورنہ پھر کوئی دوسرا حل نکالنا پڑے گا، جلدی کرو، ہری اپ۔ اسے مومل کی ہچکچاہٹ سے بہت کوفت ہوئی۔ مومل جھجکتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی اور ٹوٹی کھول کر بیسن پر جھک گئی، ساتھ ساتھ جھکی جھکی دروازے کی سمت بھی دیکھ لیتی تھی مون اس کے سر پر تو نہیں کھڑا ہوا۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کتنی دیر ڈالے، اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ آواز لگا کر صاحب سے پوچھ لے، آ جاؤ بھائی، اب تو سارے شہر کا پانی ختم ہو چکا ہوگا۔ جب وہ خود سے باہر آتی دکھائی نہ دی تو مون نے بلاخر جھلا کر کہا۔ وہ تو خود جھکے جھکے تھک گئی تھی۔ مون کی آواز کیا یوں محسوس ہوا جیسے قید و سزا سے جان چھوٹی ہو۔ ٹوٹی بند کر کے لشٹم بلشٹم باہر آ گئی۔ ادھر آؤ، مون نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی معصومیت و تابعداری کے انداز میں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ دوشیزگی کے احساس کی پہلی دستک اتنی آہستہ تھی کہ اس نے ابھی خود بھی نہیں سنی تھی۔ ابھی اسے کترانے کی ادا سے آشنائی نہیں تھی۔ ابھی وہ کائنات کی اس گفتہ سرگرداں لطافت سے بہرہ مند نہیں ہوئی تھی۔ بڑا بے اختیار اور سادہ انداز تھا۔ اپنی ذہن و دالان میں کھیل کے لیے انتظار کرنے والی ہمجولیوں سہیلیوں سے باہر نہیں سوچتا تھا۔ مون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اونچا کر کے ناک کا جائزہ لیا۔ خون تو اب نہیں بہہ رہا، اور بہہ بھی کیسے سکتا ہے؟ اتنا پانی بہایا کہ جم ہی گیا ہوگا۔ کیا کیا تھا تم نے؟ وہ چپ کھڑی رہی۔ کیوں مارا ممی نے تمہیں؟ مومل کے ہونٹ جیسے سیلے ہوئے تھے۔ پہلے بھی کبھی مارا ہے؟ مومل کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ اس نے جواب نہ دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مارتی رہتی ہیں وہ تمہیں۔ صاحب غلطی تو میری ہوتی ہے نا، ابھی مجھے شہر والوں کے کام کی سمجھ نہیں ہے، کوئی بھی کام کروں تو ڈر لگتا ہے غلط نہ ہو جائے، اور وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آج کیوں مار پڑی؟ صاحب وہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا شہر میں، وہ جس میں سالن جلتا نہیں ہے، وہ جو لال رنگ کی ہوتی ہے، میں نے تاروں والے چونے سے مانج دی،
اس پر لکیریں پڑ گئی۔ زینب ماسی مجھے آرام سے سمجھا رہی تھی، بیگم صاحبہ نے سن لیا، انہوں نے اندر آ کر ہانڈی دیکھی اور مجھے بہت مارا، ماسی کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ بیگم صاحبہ سے تو بہت سب کو ڈر لگتا ہے۔ میں ادھر چھپ کر بیٹھ گئی تھی، میں نے دیکھا تھا آپ بہت رات کو واپس آتے ہیں، آج اب جلدی آ گئے۔ صاحب میں جاؤں بانکی اور ماسی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ وہ بولتے بولتے یکدم چونکی، منہ خود کسی دھیان سے چونکا، کہیں اور تو چوٹ نہیں آئی؟ چوٹ تو نہیں ہے مگر سارا جسم دکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دھیان سے کام کیا کرو، اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی۔ جاؤ تم دروازہ بند کرتی جانا۔ وہ اٹھ کر اپنی وارڈروب کھولنے لگا۔ اچھا ہاں چنگا ہے، مینوں پتہ نہیں کہ تھوڑے جو ڈاؤٹ تے ٹرسٹ ایشوز ہے۔ مانور آج تم چھٹی کر لو۔ عارفہ نے اسے نماز کے لیے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو ٹوک دیا۔ امی پہلے اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، پرنسپل صاحبہ کا موڈ مزید بگڑ جائے گا۔ ساتھ کام کرنے والوں کے اس طرح کے انداز کام کو بوجھ بنا دیتے ہیں۔ اچھے اسکولوں میں ملازمت آسانی سے نہیں ملتی۔ ہمیں تم سے عمر بھر نوکری نہیں کروانی۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں تو آج تمہارے سلسلے میں دوپہر کے کھانے پر بلایا تمہارے ابا نے، انہی کے ملنے والوں میں سے ہیں۔ لڑکا بہت اچھا ہے، سرکاری ملازم ہے، پڑھا لکھا ہے۔ میرا خیال ہے جن کی طرف تھا ان کی طرف سے تو کبھی کوئی اشارہ تک نہیں ملا۔ اب محض آس کے سہارے تمہاری عمر کیوں نکالوں؟ لڑکیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ کہنے کو وہ میری ماں ہے مگر میں ان سے بھی کبھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی۔ وہ بیچاری بھی کیا کریں، آج کل کے لڑکے اپنے آگے کس کی چلنے دیتے ہیں؟ پھر ان کی اور ہماری حیثیت میں بہت فرق ہے، شاید وہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادیاں کرنے کے خواہش مند ہو۔ عارفہ ایک تواتر سے بولے جا رہی تھی اور وہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتی۔ مگر امی اب میں چھٹی نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ نہیں عام پرائیویٹ اسکولوں میں تنخواہیں کیا ملتی ہیں؟ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ پورے علاقے میں یہ واحد پرائیویٹ اسکول ہے جہاں اطمینان بخش سیلری ملتی ہے۔ 1 بجے تک تو میں آ جاؤں گی۔ شمسہ کے کالج میں پریکٹیکل شروع ہو چکے ہیں، وہ بھی چھٹی نہیں کر سکتی۔ میں اکیلی دوپہر تک سارا کام کیسے نپٹا پاؤں گی؟ تم سید صاحب کے ہاں سے فون کر کے اپنی کسی ساتھی ٹیچر کو ساری بات سمجھا دینا، وہ پرنسپل کو سمجھا دے گی۔ جاؤ اب تم نماز پڑھ لو۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ اتنی صبح صبح سید صاحب کے ہاں جاؤں فون کرنے، عجیب سا لگتا ہے۔ ان کی بیگم تو بہت دیر سے اٹھتی ہیں۔ اسے اماں کے مشورے پر نئی الجھن درپیش آئی۔ لوگوں تو کون سا ہم روزانہ چاہتے ہیں ان کے ہاں فون کرنے، ایسی موقع پر پڑوسی کام آتے ہیں۔ نماز تلاوت سے فارغ ہو جاؤ، 8 بجے جا کر کر لانا۔ عارفہ نے قطعی انداز میں بات ختم کی اور اس نے بھی جیسے ہتھیار ڈال دیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ نماز تلاوت سے فارغ ہو کر باہر آئی تو شمسہ کو کالج کے لیے تیار ہوتے دیکھا۔ 7:45 بجے تک اسے اسٹاپ تک پہنچنا ہوتا تھا، کالج پوائنٹ سے جاتی تھی۔ یہ بھی تو روزانہ اسی راستے سے بس اسٹاپ تک جاتی ہے۔ اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، شکل بھی اچھی ہے، اٹھان بھی پوری ہے۔ وہ جانے کیا سوچنے لگی۔ خیریت تو ہے آپا؟ آج صبح صبح مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ تمہیں کالج جاتے ہوئے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ پریشانی؟ شمسہ حیرت چھپا کر مسکرائی۔ پریشانی کیسی؟ پوائنٹ سے جاتی ہوں اور ہمیشہ وقت سے آتا ہے۔ بس اسٹاپ ذرا ہمارے گھر سے دور ہے نا، راستے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ خود الجھ گئی۔ ہمارا گھر ہے، ہمارا اسٹاپ ہے، راستے پر پاؤں لگ جائیں تو انسان خود بخود عادی ہو جاتا ہے۔ راستے میں کیا مسئلہ ہونا ہے؟ گھر سے بندوق سے گولی کی طرح نکلتے ہیں، ٹھا اسٹاپ پر لگتے ہیں۔ راستے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ ہنستے ہنستے یکدم چپ ہو گئی۔ ارے کوئی مطلب نہیں میرا، یوں ہی پوچھ لیا تھا، اس نے ٹال مٹول کے انداز میں جواب دیا۔ شمسہ کے انداز میں کتنی بے فکری، کتنا اعتماد تھا، عجیب سا الٹ پن۔ ویسے بھی ہم 4-5 ہوتی ہیں، کچریاں بیچتی ہوئی جاتی ہیں بقول نانی جان کے، یعنی خوب باتیں کرتی ہوئی، پتہ بھی نہیں چلتا اسٹاپ آ جاتا ہے۔ شمسہ نے کھلکھلا کر مزید اضافہ کیا۔ اوہ ہاں، حمید صاحب کی گلنار کتنی خوبصورت ہے نا شمسہ، وہ بھی تو تمہارے ساتھ جاتی ہے، شاید 2nd ایئر میں ہے۔ پھر اسے کچھ دھیان آیا 4-5 کے ذکر پر۔ واقعی بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر آپا خوش مزاج بہت ہے، اس لیے سب بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ ذرا دماغ نہیں ہے، چھوڑیں آپ کیا کسی سے کم ہے؟ شمسہ پھر ہنس پڑی بڑی ترنگ میں۔ یہ اون پٹانگ سے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، تنگ تو نہیں کرتے تم لوگوں کو؟ بے اختیار اصلی سوال اس سے منہ سے پھسل گیا۔ مجال ہے ان کے سر پر، اس طرح پھروا کے گدے پر بٹھا کر پورے محلے میں گشت کروا دیں گے۔ شمسہ کی ہنسی بھرپور تھی۔ نہیں خبردار، کبھی منہ نہیں لگنا ان کے، بہت خراب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے بڑی بری طرح گھبرا کر شمسہ کو ٹوکا۔ تو باپا آپ تو بہت ہی ڈرتی ہیں، ویسے آج تو ہمارے ساتھ کبھی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوا۔ آپ بے فکر ہیں، محلے میں سب ہمیں پہچانتے، کوئی میں تنگ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمارے محلے کے لڑکوں کو بھی تو دل ہے، ہم تو ان کے گرائیں نہیں، ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر دوسرے علاقے میں کسی زنانی کو چھیڑا تو کیا حرج ہے، بچے بھی بیچارے انسان ہیں۔ آخر شمسہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، انسانی تو نہیں ہوتے اس قسم کے لوگ، ہر عورت بہرحال کسی نہ کسی کی عزت تو ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں لاشعوری طور پر ایک تلخی سی اترا، وہ چائے پینے کے خیال سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابا جان ابھی تک مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ چپ آ گیا۔ قمر النساء نے بیٹی کی سمت جھک کر سرگوشی کی۔ کیا عذاب ہے یار، یہاں گلدان کے نیچے ایک وزٹنگ کارڈ رکھ چھوڑا تھا، کہاں پھینکا گھر ہے کہ مصیبت؟ وہ بری طرح دھاڑا۔ چیخنے سے کیا چیز مل جاتی ہے، ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں، میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چیز سنبھال کر رکھتی ہوں۔ قمر النساء اب آئی تو آئی، ادھر ادھر دوڑتی نظر آئیں اور چند منٹوں بعد چند وزٹنگ کارڈ لا کر ان کے سامنے رکھتی ہے۔ اب ان میں سے اسے تلاش کرو، میری چیزیں جہاں ہوں اسے وہیں رہنے دیا کرو۔ پکایا کیا ہے؟ اب ان میں سے اسے تلاش کروں، میری چیزیں جہاں وہیں رہنے دیا کریں۔
پکایا کیا؟ وہ کارڈز پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہائے میرا بھی اس چیز تو بڑا تڑفنے کہ میری چیز میں کوئی ہاتھ نہ لاوے، میری چیز ادھر پڑی ہے نا ادھر ہی پڑی ہے۔ بکری کے پائے، ماں نے مختصر ترین جواب دیا۔ بکری کے پائے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نکلتا کیا سروں میں سے؟ پائے تو بڑے ہوتے ہیں، خود ہی کھا لینا۔ اس نے لات مار کر کرسی ایک طرف کی۔ اماں میں نے آپ سے ایک کام کہہ رکھا ہے، مگر شاید آپ بھول جاتی ہیں اماں۔ اچانک اس نے پینترا بدل لیا اور بڑی انسانیت سے بات کرنے لگا۔ کون سا کام؟ قمر النساء ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ اگر آپ اسی طرح بھولتی نہیں تو پھر یہ کام میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پاؤں پھیلا لیے۔ قمر النساء نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی پاشا؟ وہ بہت شریف غریب مگر عزت دار لوگ ہیں، ان کی بچیاں بھی بڑی نیک نام ہیں، وہ انہیں زہر تو دے سکتے ہیں مگر تیرا رشتہ منظور نہیں کر سکتے، تو میں اپنی بات گنوانے کیوں جاؤں؟ دیکھو اماں، آج تک تو آپ کہیں ہمارا رشتہ لے کر گئی نہیں، نہ ہم نے جانے کو کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی گھر میں ہمارا پیغام جائے اور انکار ہو جائے۔ اماں میرا صحیح سے تعارف کرا دینا، نام پاشا ہی بولنا، کبھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا، مجال نہیں کسی کی۔ نادان اور احمق، زندگی میں کبھی خود باپ بنا تو پتہ چلے گا اولاد کیا ہوتی ہے، غریب کی بیٹی بھی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ گھر میں پڑا کباڑ نہیں جو اٹھانے آ گیا دے دے، تیری عقل میں اتنی سی بات نہیں آتی؟ کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ کھانا کھاتا کماتا نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں میں فرق ہے، کانا ہوں، جاہل ہوں؟ سبحان تیری قدرت۔ قمر النساء نے اعلیٰ درجے کی خود شناسی پر گویا سر پیٹ لیا۔ پاشا غور سے میری بات سن، تیرا نام سنتے لوگ کانپنے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں، سب سے بڑی برائی یہی ہے، تو جن راستوں پر چل نکلا وہ دکھوں کے راستے ہیں۔ میں تو تیرے باپ کا کیا بھگت رہی ہوں، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو خراب کرتی ہیں، دنیا میں کہ اکلوتے بیٹے ہوتے نہیں، اکلوتے بیٹے کی پرورش میں تو اور احتیاط کرنا چاہیے۔ چھوڑے اماں، آپ یہ تقریر بند کریں، میرے باپ نے مجھے مضبوط ہو کر جینا سکھایا اور یہی زندگی ہے، آپ مطلب کی بات کریں، وہاں جا رہی ہیں یہ نہیں؟ اس نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ 1000 مرتبہ چلی جاؤ، کس ماں کو اچھی بہو کا ارمان نہیں ہوتا، مگر میں صرف جا سکتی ہوں، اپنی بات منوا نہیں سکتی۔ بڑے عزت دار لوگ ہیں وہ، وزادار گھرانہ ہے جو اپنی وزاداری پر جان دے دے۔ قمر النساء جیسے تھکی ہاری سیدھی سادی عورت اسے اتنا ہی سمجھا سکتی تھی۔ تو ہم بھی کوئی نیچ لوگ نہیں ہیں، میرا باپ ایک مالدار آدمی تھا، بہت عزت تھی اس کی۔ آج بھی ہمارے پاس ایک آئرن فیکٹری، 11 دکانیں، دادوں کی زمین، نواب شاہ کا باغ، اتنا بہت کچھ تو ہے ہمارے پاس، کیا ہم اسے خوش نہیں رکھ سکتے؟ اس نے خواب میں بھی اتنی دولت کا سوچا ہوگا؟ وہ بہت مغرور انداز میں کہہ رہا تھا۔ وزادار خاندان دولت کے پھندے میں اتنی آسانی سے نہیں پھنستے، دولت سے بہت لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ سید صاحب کی بیگم بتا رہی تھی وہ بہت خاندانی لوگ ہیں، وقت کی بات ہے، بہت دولت دیکھ رکھی ہے پیچھے انہوں نے۔ اماں بات صرف اتنی ہے کہ میرے باپ نے مجھے عادت ڈال دی ہے، جو چیز مجھے اچھی لگے وہ میری ہے۔ وہ اطمینان سے گویا وہ چیز نہیں ہے پاشا، انسان ہے، انسانوں کو چیزوں کے حساب سے نہیں تولتے۔ قمر النساء نے بڑے دکھ سے کہا۔ تو اپنے سارے دھندے چھوڑ کر سیدھی زندگی کی راہ چل، اگر مجھ سے یہ وعدہ کرے تو میں بھی ان سے وعدہ کر کے اپنی بات منوا لوں گی۔ اس حالت میں وہ تجھے بیٹی نہیں دیں گے؟ مجھے کسی کی خاطر خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی حال میں سب کچھ حاصل کروں گا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا۔ آپ ان کے گھر جائیں، کہیں پاشا کے لیے آئی ہوں، تاریخ دیں کہ ہم کس دن بارات لے کر آئیں۔ اس کے لہجے میں جیسے آنن فانن کوئی درندہ کھرانے لگا۔ خوب، قمر النساء نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ زہر کھا سکتی ہے مگر حامی نہیں بھر سکتی، مجھے سید صاحب کی بیوی نے ایک ایک بات بتائی ہے۔ اماں آپ کو میرا پتہ ہے نا، پھر کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس کا انداز ماں سے بھی بدل گیا۔ انہی کی عزت تو کر رہا ہوں کہ ماں کو رشتے کے لیے بھیج رہا ہوں، ورنہ اسے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ صفاق تھا۔ ہائے پاشا، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ٹھیک ہے تیری پانچوں بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہیں مگر وہ بھی بال بچوں والی ہیں، کیوں خدا کے قہر کو آواز دے رہا ہے؟ قمر النساء کام کرے گی۔ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی۔ وہ کافی دیر کچھ سوچنے کے بعد گویاوی چہرہ پہلے کے مقابلے قدرے پرسکون حالت کی غمازی کر رہا تھا۔ دلی کی جو جامع مسجد ہے بالکل سامنے ان کا گھر سمجھو۔ ہے بڑا اچھا وقت تھا، کئی خاندان اس ایک گھر میں بڑی ہنسی خوشی رہتے تھے، کوئی تیرا میرا نہیں، جس کا جہاں جی چاہتا سو رہتا تھا۔ آج کی طرح نفسا نفسی کا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی کسی کے کمرے میں گھس گیا تو قیامت آ گئی، کسی چیز پر کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ 4 دیورانیاں، جٹھانیاں، 2-3 کنواری نندے، گھر کی بڑی بڑیاں ایسے کام کرتی کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد اتنا بڑا خاندان کھانا کھانے بیٹھ جاتا تھا۔ آج کی طرح خدا کی مار نہیں تھی کہ رات بھر جاگتے ہیں، جانے ٹیلی ویژن پر کیا اناپ شناپ دیکھتے ہیں، پھر دن چڑھتے تک سوتے ہیں۔ برکتیں بھلا خاک ہوں گی، ذہن کیسے کھلے، شعور کیسے بڑھے۔ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آپس میں ہنسی خوشی کی باتیں کرتے، پھر جلدی سو جاتے۔ صبح نور کے تڑکے اٹھ بیٹھتے، ایسا لگا بندہ نظام تھا کہ منٹوں کا فرق کبھی کبھی آتا ہوگا۔ زور سے پہلے کھانا، عصر کے بعد چائے، عشاء سے پہلے کھانا، یہ لمبا دسترخوان، طرح طرح کی چٹنیاں، سلاد، میٹھا، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانے کی برکت۔ کیا وقت تھا۔ بڑی اماں نے سر داہ بھری۔ یہ جو جمال آ رہا ہے نا، یہ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، باقی تو کچھ یہاں آگے، باقی کچھ باہر ملکوں میں چلے گئے۔ ریبا ان کے زانوں پر سر رکھے بڑی دلچسپی اور غور سے سن رہی تھی، اور انہیں اپنی پختہ عادت کے مطابق بیچ میں کرتی کوئی احمقانہ قسم کا ٹکڑا بھی نہیں لگایا تھا۔ اپنی لمبی لمبی پلکیں چھپک رہی تھی جس سے اس کا انہماک ظاہر تھا۔ یہ تو جمال بھائی ہیں، کس کے برابر ہیں؟ چاند بھائی کے، ظہیر بھائی کے، یا اکا مظاہر کے؟ اس نے جان کے
جانے کی سوچ کر سوال کیا۔ چاند سے تو خیر چھوٹا ہے۔ بڑی اماں نے بڑی محبت سے ریبا کی پیشانی سے بال سمیٹے۔ یہ میرے بھتیجے صدر الدین کی تیسری اولاد ہے، بس شاید مظاہر کی عمر کا ہوگا، بہت پہلے اپنے والدین کے ساتھ بھی آیا تھا، مگر اس وقت تم 2.5-3 سال کی تھی۔ بہت سیدھا بچہ ہے، سب کہتے ہیں کہ بہت بے وقوف ہے، آج کے زمانے میں تو سیدھا ہونا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ سیدھے ہیں تو میں انہیں الٹا کر دوں گی۔ زیبا کو گدگدی ہونے لگی۔ خبردار جو تو نے اس کے ساتھ کوئی شرارت کی، ادب سے بات کرنا، اس سے بڑا ہے تم سے۔ بڑی اماں آپ کی ڈکشنری میں سیدھا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے پھر عجیب و غریب سے سوال کر دیا۔ میری ڈکشنری کوئی آسمان سے اتری ہے؟ سیدھا اس انسان کو کہتے ہیں جس میں چلاکی ہوشیاری نہ ہو، ہر کسی کا یقین کر لے۔ واہ، جیسے میں ان سے کہوں گی میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، وہ جھٹ یقین کر لیں گے؟ ریبا نے پھر شرارت بھرے لہجے میں بات کاٹ دی۔ بیٹی سیدھے اور پاگل میں بہرحال فرق ہے، تجھے کوئی پاگل ہی لڑکا سمجھے گا، اور تجھے مصیبت آئی ہے کہ ضرور لڑکا بننا ہے۔ لڑکوں کی زندگی کوئی آسان ہوتی ہے؟ پورے کنبے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ عورتیں تو پھر بھی دنیا کی چک چک سے بچی رہتی ہیں۔ پیسہ کمانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو آسانی سے پیسے دے دیتا ہے؟ یہ ایک مرد ہی ہوتا ہے جسے کئی جانوں کو کھلانے پلانے کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ بڑی اماں اسے فوج میں بھیج دیں، پتہ چل جائے گا اسے اپنی اصلیت۔ بڑا شوق ہے مردوں کی برابری کرنے کا۔ چیپدی کا شوربہ۔ مظہر جسے چند لمحے قبل ہی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، میچ کھیلنے کی وجہ سے بے حال ہو رہا تھا۔ شوز اتار کر بہت سکون سے بیٹھ رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر پسینے کے واضح علامات تھے۔ بڑی دعوتدار بنتی ہے کہ برابری کا درجہ دو، خواتین میں کوئی بریڈ مین گزری ہے؟ بریڈ مین وزیر اعظم بن کر گارڈ آف آنر کی سلامی دے سکتی ہیں؟ کسی بٹالین میں شامل ہو کر سلامی نہیں دے سکتی؟ اس لیے کہ سلامی دینے کے مرلے سے پہلے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ذرا سے گھر کے جالے صاف کرنے پڑ جاتے 2 دن کمر میں درد رہتا ہے۔ لڑکا بنے گی یہ؟ ہائے ہائے، ارے بس چپ، بولے ہی چلا جا رہا ہے۔ بڑی اماں نے ٹوکا۔ اس لیے بولے چلا جا رہا ہوں کہ دوسری طرف بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی تھا۔ کیوں نہیں ہے بولنے کے لیے؟ وہ ہمارے جوش کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری دنیا کے مرد صرف فوج میں نہیں جاتے، دوسرے کام بھی کرتے ہیں۔ کروڑوں مردوں کے ملک میں لاکھ سے اوپر فوجی ہوتے ہیں۔ عورتوں نے فالتو میں دنیا میں جگہ زیادہ گھیری ہوئی ہے، مگر فوج میں نہیں ملتی۔ کوئی آرمی میں ڈاکٹر ہو جاتی تو پھول ہی نہیں سماتی، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئی ہو۔ مظہر دل کھول کر ہنسا۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں کہ آپ آسانی سے بے وقوف بنا لیں۔ امریکہ کی فوج میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ، ٹینکوں میں، ایئر کرافٹس میں۔ خود میں نے تصویریں دیکھی ہیں۔ کویت عراق کی جنگ جب ہوئی تھی، ریبا نے اپنی دانش میں گویا مظہر کو لاجواب کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، مظہر ہنس ہنس کر دور آنے لگا۔ آپ نے تصویریں غور سے نہیں دیکھی غالباً محترمہ۔ وہ ان امریکی فوجی عورتوں کی تصویریں تھیں جنہیں عراقی فوجی نے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ خوب مزہ چکھا ہوگا فوجی بننے کا۔ بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں ان کے ابا نے فیڈر بنائی ہوگی یا پیالی منہ سے لگا دی ہوگی۔ بڑی کہیں اسکول کی چھٹیاں نہ کری ہوگا، پہلے ہی پڑھائی میں نکمی ہے، مہینے کا راشن ختم ہو گیا ہوگا، وہ تو دفتر سے دیر سے آتے ہیں، پتہ نہیں دکان نے تقاضا نہ کر دیا ہو دکاندار نے۔ بڑی اماں بھی مسکرا دی، پھر ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ عورت تو پردے کی چیز ہوتی ہے، جانے دنیا کو کیا ہو گیا، مرد نہیں دیتے ان کے یہاں لڑنے کو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ جانے کے سوچ کر افسوس کرنے لگی۔ انہی محترمہ کی طرح شوق ہوگا انہیں مرد بننے کا۔ مظہر نے چھیڑا۔ بھلا فطرت سے الجھنے کا فائدہ کیا؟ الجھنے سے فطرت بدل جاتی ہے؟ پھر مجھے محترمہ کہا؟ وہ چیخی۔ ہاں ویسے تو تم مرد تو نہیں بن سکتی، کیا پتہ حلق پھاڑنے سے بن جاؤ۔ بڑی اماں کو اس کی اونچی آواز پر سخت ناگواری محسوس ہوئی۔ میں پھر کہہ دے رہی ہوں، جمال کے سامنے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہے گا ہم لوگوں کے متعلق جب واپس ہندوستان جائے گا؟ کب آ رہے ہیں جمال بھائی؟ میرا مطلب ہے ڈیٹ کیا ہے؟ مظہر نے پوچھا۔ اظہر نے بتایا تو تھا۔ سارے ایک کو جیسے مظہر مظاہرت اظہر اظہار، سارے ایک کو جیسے نام ہے۔ بڑی اماں سوچنے لگی۔ مجھے تو سیدھے سے جمال بھائی کو دیکھنے کا بہت شوق ہو رہا ہے، ریبا نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کیا مطلب بڑی اماں، کیا وہ دیکھنے کی چیز ہے؟ مظہر نے تعجب سے پوچھا۔ تم لوگوں کی انہی بے سرپا باتوں کی وجہ سے مجھے ہول اٹھتے ہیں۔ بچہ یہاں آ کر پریشان نہ ہو جائے۔ بڑی اماں ناراض ہونے لگی۔ بچہ؟ جب میں بچی نہیں ہوں تو وہ بچہ کیوں ہے؟ آپ ہی تو دن رات کہتی کہ تم بچی نہیں رہی۔ ریبا بولنے سے باز نہ رہ سکی۔ بڑوں کے لیے تو بچے رہتے، تجھے تو زبان پکڑنے کی عادت ہے۔ زبان پکڑنے کی عادت ہے؟ ٹانگ کھینچنے کی عادت ہے، ٹانگ اڑانے کی عادت ہے۔ عادتوں کی تو ایک لسٹ ہے۔ مظہر نے بڑی اماں کے جملے کے ساتھ اضافے کیے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے۔ ریبا اطمینان سے گویا بھی۔ بدترین غلام ہوتے جو عادتوں کے غلام ہوتے۔ کیوں بڑی اماں؟ مظہر نے بڑی اماں سے رائے طلب کی۔ عادت ایٹ کتنا ویرا مظہر داتے ریبا دے نال۔ اور نہیں تو کیا۔ بڑی اماں نے بھی مظہر کو مایوس نہیں کیا۔ اس لیے تو مجھے لڑکا بننے کا شوق ہے کہ لوگ لڑکوں کی ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلی لڑکی پر مٹھائی بٹتی ہے، مگر لڑکے 11 ہو جائے تو 11 مرتبہ بٹتی ہے۔ ریبا منہ بنا کر کہہ رہی تھی۔ بڑی اماں بے ساختہ مسکرا پڑی، بڑی شفقت سے ریبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، دم دم کی ساتھی۔ لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹی تو اپنی ہوتی ہے، بیٹے تو دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹی نصیب والی ہو، خدمت گزار ہو، تو اس سے بڑی نعمت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ مظہر لاؤنج سے باہر جا چکا تھا، اس کے زینہ چڑھنے کی آواز لاؤنج تک آ رہی تھی۔
آج کوٹی میں عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی. بیگم صاحبہ اسلام آباد گئی ہوئی تھی, صاحب بینکاک چلے گئے. جب بھی دونوں کے درمیان کوئی سنگین قسم کی لڑائی ہوتی تو یوں ہی ہوتا تھا. مہینوں ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے تھے. ماسی نے مومل کو مبارکباد دی تھی کہ اب بہت دنوں تک تیری پٹائی نہیں ہوگی. مومل کو خود بھی خوشگوار تبدیلی میں ماحول میں محسوس ہو رہی تھی, یوں جیسے طویل قید سے رہائی ملی ہو, ورنہ جب سے وہ یہاں آئی تھی مسلسل اذیت ناک احساسات سے گزرتی رہتی تھی. چونک چونک پڑتی تھی کہ اب کچھ ہو اب کچھ ہوا. سارے ملازمین کے ہر سائز کے بچے لان میں موجود تھے. کسی کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا, کوئی پٹواری کھیلنے کی نیت سے ٹھیکرے اکٹھے کرتا پھر رہا تھا. ہوش میں رہنا, یوں نہ سمجھنا کوٹھی میں کوئی نہیں ہے, مون صاحب ابھی بھی یہی ہے. ماسی نے ہوشیار خبردار کے انداز میں تنبیہ کی. تو کیا وہ مون صاحب ہی تو ہے نا, کچھ نہیں کہیں گے وہ. مومل نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. کہیں سے ٹھیکرے وہ بھی ڈھونڈ لائی تھی جس نے ماسی کے نواسے کو تھما دیے. سنی صاحب ہوتے تو دوسری بات تھی, ان سے تھوڑا ڈر لگتا, مگر مون صاحب سے بالکل نہیں لگتا. کیوں؟ ماسی رسیدہ عورت تھی, ان کا چونکنا فطری تھا. اس نے تو کبھی مومل کو مون سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا, پھر یہ اس طرح کیوں بولی؟ مون صاحب کا غصہ بہت خراب ہے, کسی غلط فہمی میں نہ رہی ہو چھوکری, ماسی نے اب سے ماتقدم کے تحت کہا تھا. وہ بہت گہری نگاہ سے مومل کو دیکھ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے ماسی, مجھے سنی صاحب یا مون صاحب سے کیا لینا دینا, اب ہم سب بچوں کو کھیلنے دو. وہ اپنی فطری بے نیاری سے گویا, کھیلو مگر لڑنا مرنا مت. اس نے تائید کی. کوئی شیشہ ویشہ مت توڑ دینا, وہ اندر جاتے ہوئے مزید تاکید کے لیے کہہ رہی تھی. مومل گیند ہاتھ میں لیے بچوں کے تعاقب میں دوڑ رہی تھی. ڈرائیور کے کاکو پر اس نے نشانہ باندھا, مگر یہ کیا, گیند تو مون صاحب کے سر سے جا ٹکرائی جو پورچ کی سمت جا رہے تھے. اوئے ہو. سب بچے سہم کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے. کہاں کچھ دیر قبل کا شور کان پر یہ آواز سنائی نہ دے رہی تھی, کہاں یہ عالم کے سانس تک روک رہے تھے. مون بچوں کی طرف آئے. کس نے پھینکی تھی گیند؟ اس کے تیور بری طرح بگڑے ہوئے تھے. مومل نے. بانکی تھر تھر کانپ رہی تھی. مومل بہرحال قدرے پرسکون تھی, مگر یہ کیا؟ چٹاخ چٹاخ 2 تھپڑ مومل کے رخساروں پر پڑے. تمہارے باپ کا گھر ہے, کس کی نہیں اجازت دی تم لوگوں کو لان میں کھیلنے کی؟ بی آف فرام ہیئر, دفع ہو جاؤ. وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ بانکی تھپ سے نیچے گر گئی. صورتحال اتنی ہیبت ناک تھی کہ کاکو جو ان سب میں خاصا جیدار تھا, بانکی کو بدحواسی میں گرتا دیکھ خواہش کے باوجود مسکرا نہ سکا, حالانکہ سخت گدگدی محسوس ہو رہی تھی. مومل ہکا بکا کھڑی مون کی سمت دیکھ رہی تھی جو پورچ کی سمت واپس پلٹ گیا. ماسی کچن میں مصروف تھی, مگر کان تو اس کے لان کی طرف لگے ہوئے تھے. ایک دم سناٹے پر رفتاؤں خیزان خیفیت میں باہر آئی. ایک نگاہ اس نے خاموش کھڑے بچوں پر ڈالی اور دوسری خود بخود پورچ کی طرف اٹھ گئی. چوکیدار گیٹ پاک کر چکا تھا. گاڑی بڑی غیر ذمہ داری سے گیٹ سے باہر نکالی گئی. پہیوں کی چڑچڑاہٹ گویا چلانے والے کی ذہنی حیفت بیان کر رہی تھی. کیا ہوا تھا؟ ماسی نے مومل کی طرف دیکھا جو ابھی تک رخسار پر ہاتھ رکھے ششتر کھڑی تھی. ماسی, مون صاحب نے مومل کو خوب مارا. کاکو نے جیب بھر کر نمک مرچ لگایا. نہیں ماسی, صرف 2 تھپڑ. کاکو سے چھوٹے انور عرف انو نے بھائی کے مبالغے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فوراً تصدیق کی. مگر کیوں؟ ماسی خود بہت حیران تھی. اس نے مون صاحب کو بہت زور سے گیند ماری تھی. کاکو جواب دینے میں پیش رہا. نہیں ماسی, خود بخود لگ گئی تھی. بانکی نے بہن کی بروقت مدد کی. کاکو کی شرپسندی سے بہت کھل رہی تھی. کاکو بانکی کی طرف متوجہ ہو. بانکی تو کیوں گر گئی تھی؟ بچے کو کاکو کی شرارت پر ہنس ہنس کر لوٹ گئے. کچھ دیر قبل کی کیفیت ماحول سے زائل ہونے لگی. اس کے نیچے زمین ہل گئی تھی. صاحب کی آواز بھی تو تیز تھی. ایک اور بچے نے تنگ کیا. باز نہیں آؤ گے تم لوگ, چلو بھاگو بدذات, مجھے بھی نکلوائیں گے ادھر سے. چل مومل میرے ساتھ اندر. وہ کسی گہری سوچ سے باہر آ کر ڈپٹ کر بولی. مومل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی. لگتا ہے تیرے نصیب میں ہی پٹنا لکھا ہے. تو یہاں کھیلنے نہیں آئی, تیرے قریب ماں باپ تجھے یہاں کام کو چھوڑ کر گئے. بے خبر بھوک کی آگ نے ان کی مت ہی مار دی. یہ منحوس آگ ہے ہی ایسی. 1000 مرتبہ تجھے بولا, بس تو میرے ساتھ ساتھ رہا کر. اب اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ تو کھیلے بغیر تیری روٹی ہضم نہیں ہوگی. وہ اسے ڈانٹتی ڈپٹتی کچن میں لے آئی. اور تو کیا کہہ رہی تھی؟ مون صاحب سے ڈر نہیں لگتا کیا تجھے پہلے سے کبھی انہوں نے بات کی؟ ماسی کو یکدم جیسے کوئی دھیان ہے. مجھے کیا پتا ایسے ہیں مون صاحب, اس دن رات کو تو بڑے ہمدرد بن رہے تھے. مومل جیسے جھٹ بولی. ماسی کا دل دھک سے رہ گیا. رات کو؟ کون سی رات کو؟ جس رات بیگم صاحبہ نے مجھے مارا تھا, اس دن میں جلدی سے ہو گئی تھی. برتن نہیں دھوئے تھے. تم اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی. اس نے بگڑے انداز میں جواب دیا. کیا ہمدردی کی انہوں نے تجھ سے؟ ماسی کی نگاہ اس کے چہرے پر جا کر جانے کے ڈھونڈنے لگی. میری ناک سے خون بہہ رہا تھا. انہوں نے اپنے غسل خانے میں بھیجا تھا مجھے سر پر پانی ڈالنے کو. وہ بھولپن سے بتا گئی. پھر ماسی کا کلیجہ جانے کو کانپنے لگا. پھر کیے جا رہی ہو؟ خون رک گیا اور میں کوارٹر میں چلی گئی. مومل چڑھ کر کہہ رہی تھی. اچھا. ماسی نے گہرا سانس لیا. آئندہ مجھے بتائے بغیر اوپر نہ چاہیے. وہ بظاہر آرام سے لہجے میں کہہ رہی تھی. دیکھیں مون صاحب دا وچ کوئی نہ کوئی چکر آ تے ماسی بچانا چاہ رہی مومل ہوتے, لیکن پتہ نہیں مومل دا ان کی جین ہے, گندا جین. کیوں؟ اوپر کوئی جن رہتا ہے, کھا جائے گا مجھے. وہ جھلا گئی. بچوں کے سامنے مون صاحب نے 2 جڑے تھے, کیوں نہ چلاتی. اے اللہ, اوئی تو چنڈ کھا لا میرے کو بھی ایک. ہاں کھا جائے گا. زبان بہت چلنے لگی تیری. میں تو تجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں, تبھی تو سمجھاتی ہوں. تو پٹتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. اور تو اور تیری بہن ادھر سب سے کمزور ہے. نوکروں کو کیوں نہیں پیٹ ڈالتے یہ لوگ؟ نوکر اور غلام میں بہت فرق ہوتا ہے. ایسے پٹ کر کوئی نوکری نہیں کرتا. نوکریاں بہت محنت کر کے, اور ادھر بھی کھانا کہیں اور بھی کھانا. مگر تیرے ماں باپ فاقوں سے تنگ آ کر ادھر وقتی غلامی میں دے کر گئے. عمر بھر کی غلامی ہو تو لونڈی مالکوں کو حلال ہو جاتی ہے, مگر پھر بھی تو غلام نہیں ہے. ایک دن تیرا گھر بسنا ہے, بال بچے پالنے ہیں.
ادھر اور دوسری جگہوں پر گاؤں گوٹھوں میں سے بہت لڑکیاں آئی ہوئی ہیں. بہت کچھ دیکھتی ہوں پر کیا کر سکتی ہوں. دیکھ مومل، تو اور باقی ساتھ عزت خیریت سے یہ دھوپ کاٹ لو. اللہ تمہیں آگے چھایا دے. اللہ یار مجھے روز تاکید کرتا ہے کہ تم دونوں بہنوں کا خیال رکھو. ماسی دھلے ہوئے برتن کیبنٹس میں لگانے کے دوران اسے بہت آسانی سے سمجھا رہی تھی. مومل سب کچھ سن رہی تھی مگر یوں گویا ماسی کوئی ایسی زبان بول رہی ہو جس کی سمجھ میں نہ آئی ہو. اس لیے تو وہ تو بڑھتا حیرت میں ڈوبی سی نشان پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں مون کے تماچے کھا کر اذیت بھری حیرت کی ابتدا ہوئی تھی. چلو جی اینو کچھ دین دنیا دی ہوش نہیں ہے، بھاویں کوئی نواں ہی چاننا چڑھ جائے. اچھے لوگ ہیں، عارفہ نے اپنی رائے شوہر کو دی. بہت پرانا ساتھ ہے. قسمت اچھی ہے کہ بچے سب لائق نکل گئے. اصل میں تو انسان کی قسمت دیکھی جاتی ہے کہ اس اولاد سے سکھ ملا یا نہیں. طاہر علی نے اپنے مخصوص تھکے تھکے لہجے میں کہا جو مسلسل بیماریوں کے سلسلے کی عطا تھی. یہ تو ہے. عارفہ کے انداز میں بڑی طمانینت اتر آئی. اماں کو بھی بلوا لیتی، وہ بھی دیکھ لیتی. آخر بڑی بری ہیں، ان کے مشورے بہت قیمتی ہو سکتے ہیں. پھر وہ تمہاری بزرگ ہیں. طاہر علی نے عارفہ کی کوتاہی کی نشاندہی کی. اماں کو فرصت کہاں، کیوں پریشان کروں. یوں بھی انہیں ہمارے معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. عارفہ نے تلخی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا. اس گھر کے مسئلے اور طرح کے اور ہمارے مسئلے اور طرح کے. مگر اولاد تو میں بھی ہوں، مگر مجھے کبھی ان کی وہ اہمیت نہیں ملی جو میرا حق ہے. اگر انہیں دلچسپی ہو تو 100 بار بلاؤں، مگر ان کے بلا سے آپ کسی کو بھی اپنی بیٹی دے دیں. انہیں کیا دیکھ نہیں رہے مجھے میرے مسائل کو. وہ 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے. ایسی فکر کرنے والی ہوتی تو بات ہی کیا ہوتی. بڑی آپا ڈرائیور بھیج کر بلوا لیتی ہیں، بڑے بھائی میاں ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیج دیتے ہیں. میری اتنی اوقات نہیں، میں کیسے لاؤں اپنے گھر. مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں. میرے زخموں پر کھرینڈ اترنے لگتا ہے. شادی طے ہو جائے گی تو بتا دیں گے. آ جائیں گی مہمانوں کی طرح جیسے آتی ہیں ہمیشہ. اتنے برے گمان ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی عمر دیکھو اور ذمہ داریاں دیکھو. کبھی کسی نے ان کے دکھ جاننے کی کوشش کی. ہر شخص صرف انہی سے توقع رکھتا ہے. جوانی میں بیوگی کے امتحان سے گزری ہیں. وہ اپنے دکھ کس سے کہیں. طاہر علی نے ساس کی بابت کلمہ حق منہ سے نکالا. عارفہ خاموش سی ہو کر رہ گئی. جب دکھ ستاتے تو اللہ یاد آتا ہے یا ماں. وہ افسردگی سے سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی. میرے خیال میں ان سے مشورہ ضرور کر لو ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا. طاہر علی نے پھر کہا. وہ کیا کہیں گی. یہی کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ تو نہیں کہیں گی کہ جو میں سننا چاہتی ہوں. عارفہ نے اسی پس مردہ کیفیت میں جواب دیا. تو پھر غلطی تمہاری ہے. تم ان سے وہ امیدیں کیوں باندھتی ہو جو ان کے بس میں نہیں. طاہر علی نے سمجھایا. خیر اتنی بے اختیار بھی نہیں ہے. عارفہ نے پھر اختلاف کیا. تم ان سے بات کر کے تو دیکھو، کیا خبر کچھ بول پڑیں. یہی تو مناسب موقع ہے ان کے دل کی بات جاننے کا. طاہر علی نے پھر پتے کی بات سمجھائی. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعی یہی تو موقع ہے. عارفہ کی سمجھ میں بات آ گئی تھی. طاہر علی نے سکون کا سانس لیا. جی تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ناول. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور یہ بہت سارے ملٹی ٹاپک پہ ناول ہے اور بے شک تھوڑا پرانا ہے لیکن یہ ناول بھی بڑا مزے کا ہے. اور میں نے اس کی بہت زیادہ تعریفیں سنی ہیں. ایون کہ یہ میری آپی نے مجھے سنائی تھی اس کی اسٹوری تھوڑی سی، تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سنانا چاہیے. تو اپنی رائے کا کھل کے اظہار کیجیے گا. آپ کو یہ ناول کیسا لگا. انشاءاللہ کوشش ہوگی یہ ناول جلدی اینڈ ہو جائے، پھر ہم پڑھیں گے. اور اس کی مجھے آئی تھنک سو فرمائش بھی تھی شاید والی بات ہے. تو مجھے اس کی فرمائش بھی تھی شاید، مجھے یاد نہیں ہے. میری یادداشت بہت خراب ہو گئی ہوئی ہے، کبھی بھی کچھ بھی بھول جاتا ہے. تو ابھی مجھے اجازت ہے، میں چلتی ہوں. آج کی ایپیسوڈ ہو گئی پوری. تو مجھے دعا میں یاد رکھیں. دعا کریں اللہ پاک مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سویرے میرے دوستوں نے آنا ہے تو دوستوں کی موجودگی میں میرے لیے پڑھنے کی توفیق پھر نہیں ہونی. تو دعا کریں بس میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے کامیابی بھی عطا فرمائے اور پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہائے میرے اللہ جی 1 بج گیا تو ہن پڑھن کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے. 1 بج گیا پھر 2 بج جائیں گے یہاں پہ، تو بھی میں سونے جاؤں گی کیونکہ نیند تو خراب نہیں نہ کر سکتی میں. تو خیر پرسوں میرا پیپر ہے. دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا. دلی دعائیں کیجیے گا میرے لیے. ٹھیک ہے. مجھے بھی اجازت دیں. ٹھیک ہے چلتی ہوں. اللہ حافظ.